बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालहु। मेरे भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नहायत अहम वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रियाज़त और चिल्लाकुशी के दौरान कौन कौन सी एहतियात और शराइत लाजिम हैं कि जिनके बगैर कतई तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस कलाम पाक की आयत या किसी सूरत या अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी भी नाम मुबारक का चिल्ला नहीं हो सकता। रियाज़त और चिल्लाकुशी की पहली शर्त यह है कि आपके अंदर खुलूस नीयत बदरजाए अतम मौजूद हो, यानी खुलूस नीयत से और मुस्तकिल मिजाजी से आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और आपका हदफ और मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा जोई और मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत हो। इस ज़मन में तीसरी और बहुत अहम शर्त यह है कि जिस वक़्त पहले दिन चिल्ला शुरू करें, आखिर तक उस वक़्त की मुकम्मल पाबंदी करें। वज़ाइफ के मौक्कलात वक्त के पाबंद होते हैं। एक दो रोज़ जब आप वजीफ़ा पढ़ते हैं तो वो मुकर्ररा वक़्त पर पाबंदी से आना शुरू कर देते हैं, और जब आप पाबंदी नहीं करते तो उन्हें शदीद नागवारी होती है, और अगर बार बार वक़्त की पाबंदी तोड़ेंगे तो ये नाराज़गी गुस्से में भी बदल सकती है, जो फ़ायदे के बजाय नुकसान का मूजब बन सकती है। लिहाजा अगर मिसाल के तौर पर अगर आप रात 2:05 पर अपना चिल्ला रोज़ाना शुरू करते हैं, तो 40 दिन, 80 दिन या 120 दिन जितने भी चिल्ले आप करेंगे मुसलसल उस आयत मुबारका के, तो रोज़ाना आप 2:05 पर तैयार रहेंगे और बैठकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। नंबर 3, जगह का एक होना। जिस जगह पहले दिन अमल शुरू करें, आखिरी दिन तक इसी जगह अमल करें। आपके मौक्कलात रोज़ाना इस जगह आने के आदी हो जाते हैं। जगह बदलना और बार बार जगह बदलना उन्हें मुश्किल में डालता है, जो फ़ायदे के बाइस तो बनने से रहा। इसे ज़मान और मकान की पाबंदी कहा जाता है, यानी वक्त और जगह एक हो, और जिस मुसल्ले पर आप पढ़ाई करते हैं वो मुसल्ला भी रोज़ाना एक होना चाहिए। चौथी शर्त यह है कि आपके तसव्वुर की पुख्तगी होनी चाहिए। चिल्लाकुशी की ये बहुत अहम शर्त है कि पूरी पढ़ाई के दौरान तवज्जो अपने अमल और वजीफ़े पर हो। ख़यालात को दाएं बाएं भटकने से हत्तुल इम्कान बचाएं। ख़यालात को मुजतमे रखना चिल्लाकुशी का बुनियादी असूल है। जितना तसव्वुर पुख्ता और ध्यान वजीफ़े पर होगा, उतनी ही उसकी रूहानियत तेज़ होगी, और जितना कम तसव्वुर होगा उतना ही चिल्ला कमज़ोर होता चला जाएगा। नंबर 5, निस्बत व सोहबत शेख। सूफिया कराम के यहाँ इसी जमीयत खातिर की पुख्तगी के लिए तसव्वुर शेख की तवील मशक़ें कराई जाती हैं। यानी अगर आपका ध्यान वजीफ़े के दौरान दाएं बाएं होता है, तो आप अपने शेख जिसकी इजाज़त से आप अमल कर रहे हैं उसका पुख्ता तसव्वुर शुरू कर दें कि मैं उनके सामने बैठकर ये वजीफ़ा उनकी निगरानी में उनके ज़ेरे सरपरस्ती कर रहा हूँ। इस तसव्वुर से एक तरफ आपका ध्यान नहीं बटेगा, दूसरी तरफ आपको अपने शेख और उस्ताद जिनकी इजाज़त से आप ये अमल कर रहे हैं उनका दोहरा फैज़ान नसीब होगा, और अमनियात और रूहानियत की दुनिया तो कायम ही शेख की निस्बत पर है। तसव्वुर शेख से आपकी निस्बत मज़ीद मजबूत होगी। नंबर 6, वहदत रियाज़त। इसका मतलब ये है
کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی وظیفہ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ دن کو کوئی اور چلہ کر رہے ہیں اور رات کو کوئی اور چلہ شروع کر دیا ہے. اس طرح دونوں وظیفے یعنی دونوں چلے ضائع ہو جائیں گے. نمبر 7، علاج سے اجتناب، یعنی جس آیت یا صورت کا آپ چلہ کر رہے ہیں اس کا دم تب تک نہ کریں جب تک اس کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے، اور اپنے استاد یا اپنے شیخ سے دم کرنے کی باقاعدہ اجازت جب تک نہ مل جائے تب تک آپ کبھی کسی کو دم نہیں کریں گے. دوران وظیفہ اگر آپ نے اسی عمل کا دم کرنا شروع کر دیا تو آپ روزانہ حاصل ہونے والی قوت کو خود اپنے ہی ہاتھوں ختم کرتے جائیں گے. لہٰذا اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ جب تک آپ کا چلہ مکمل نہ ہو جائے اس کا دم بغیر شیخ کی اجازت کے آپ کسی کو نہیں کریں گے. پاک اور صاف لباس، وظیفہ کرنے کے لیے روزانہ صاف کپڑے پہنیں جو شرعی طہارت کے معیار پر بھی پورے اترتے ہوں اور میل کچیل یا بدبو سے بھی پاک ہوں. بہتر یہی ہے کہ چلے والا جوڑا الگ رکھ لیں، یعنی ایک لباس شلوار قمیض الگ اپنی ریاضت کے لیے رکھ لیں. جب آپ کی ریاضت شروع ہونے کا وقت قریب آئے تو اس وقت تیار ہو کر غسل یا وضو کر کے وہ کپڑے پہن لیں، اور جب عمل مکمل ہو جائے اس دن کا تو چلے والے کپڑے اتار کر الگ رکھ لیں اور اپنے عام معمول کے کپڑے پہن لیں. عطر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور عطر جتنا مہنگا ہوگا اتنے ہی آپ کو چلے کے اثرات زیادہ ملیں گے اور اتنے ہی چلے کے موکلات خوش ہوں گے. یہ موکلات کی خوراک ہوتی ہے اور موکلات عطر کو، خوشبو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. نمبر 10، قبلہ روئی، یعنی ہر عمل آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کرنا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی طرف رخ کر کے آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو وہ عمل قبول نہ ہوگا. نمبر 11، پانی اور تیل پر دم کرنا. ریاضت کے دوران ایک چھوٹی تیل کی بوتل اور ایک بڑی پانی کی بوتل آپ کے پاس ہونی چاہیے جس پر آپ روزانہ اپنے چلے کی پڑھائی دم کریں گے، لیکن اسے کبھی ختم نہ ہونے دیں تاکہ ریاضت کے اختتام پر آپ کے پاس تیار ہونے والا پانی اور تیل نہایت طاقتور ہتھیار بن کر آپ کے پاس موجود ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے دن جو آپ نے پانی کی بوتل رکھی ہے اس میں سے آپ روزانہ پانی پئیں بھی، اور اپنے نہانے والے پانی میں تھوڑا سا وہ پانی شامل بھی کر لیں. لیکن اس پانی کو جس بوتل پر آپ روزانہ دم کر رہے ہیں کبھی ختم نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر وہ پانی ختم ہو گیا تو آپ کو نئے سرے سے نیا پانی لے کر دم کرنا پڑے گا. اگر پہلے دن ہی جس پانی پر دم ہو رہا ہوگا اور اس میں سے آپ استعمال کر رہے ہوں گے لیکن مکمل ختم نہیں کریں گے اور اس میں مزید نیا پانی شامل کر لیں گے، تو اس طرح شروع دن سے جو پڑھائی اس پانی پر دم ہو رہی ہے وہ باقی رہے گی. اور جو تیل ہے وہ بھی آپ روزانہ خود استعمال کریں، یعنی ہلکا ہلکا سر پر مالش کر لیا کریں، اور کبھی کبھار پورے بدن یا بدن کے بعض حصوں پر مالش کیا کریں. یہ تیل آپ کے دفاع اور حصار کو مزید مضبوط کرے گا. حصار کا طریقہ، روزانہ جب مقررہ وظیفہ پڑھ کر فارغ ہوں تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر پھیر لیں، پھر تیل اور پانی کی بوتل پر دم کریں، پھر شہادت کی انگلی پر دم کر کے 3 بار اپنے سر کے ارد گرد گھمائیں، اور تصور کریں کہ میں نے سر سے پاؤں تک اپنے جسم کے انگ انگ، جوڑ جوڑ، بال بال کا سخت ترین دفاع اور حصار کر دیا.
ان آیات کی برکت سے اب کوئی عصیب یا سحر مجھے پریشان نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد دوبارہ شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنے گھر کی چار دیواری کا تصور کر کے یوں انگلی گھمائیں جیسے گھر کے ارد گرد گھما رہے ہیں، اور یوں تصور کریں کہ میں نے اپنے گھر کی چار دیواری اور گھر کے تمام افراد کا اللہ کے فضل سے سخت ترین حصار کر دیا۔ اب دنیا کا کوئی عصیب یا سحر ان پر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ غسل۔ کوئی بھی چلہ شروع کریں تو پہلے دن لازمی غسل کریں اور باقی دن وضو کر کے اپنی پڑھائی کیا کریں۔ غسل صرف پہلے دن ہی ضروری ہے۔ کوئی بھی نیا چلہ یا ریاضت جب شروع کی جاتی ہے تو غسل کرنے کے بعد خوشبو لگا کر 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھے جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ مجھے اس عمل میں مکمل کامیابی عنایت فرمائیے۔ اور ان تمام تیاریوں سے مکمل جس رات آپ نے چلہ شروع کرنا ہو اس سے جو پہلے دن آتا ہے اس میں لازمی صدقہ کریں تاکہ ہر قسم کے نقصانات اور پریشانیوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور صدقہ اگر ہو سکے تو روزانہ، ورنہ کبھی کبھی پورے چلے کے دوران کیا کریں۔ صدقہ دینے سے اور 2 نوافل حاجت کے پہلے پڑھ لینے سے چلے کی تاثیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ خاموشی۔ جو شخص چلہ کر رہا ہو اور عام دنوں میں بھی ہم کسی دعا کی قبولیت کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو جب تک جتنے دنوں میں وہ عمل مکمل نہیں ہو جاتا انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، حسد، گالم گلوچ اور ہر قسم کی فحش گفتگو سے، بلکہ ہر قسم کی غیر ضروری گفتگو سے عامل کو بچنا چاہیے، ورنہ چلے میں خلل پڑتا ہے۔ تنہائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر ادھر ادھر آنا جانا اپنا بالکل چھوڑ دیں۔ دینی مجالس ہوں وہاں آپ جا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ کوشش کیجئے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ رازداری۔ چلے سے متعلق آپ کے صرف قریب ترین تعلق والے کو خبر ہونی چاہیے، سوائے اپنی اہلیہ کے یا سوائے آپ کے مرشد یا استاد جن کی توجہ اور زیر نگرانی آپ چلہ کر رہے ہیں۔ ان 2-3 بندوں کے علاوہ کسی کو بھی چلے کے بارے میں خبر آپ نے نہیں دینی۔ یہ انتہائی اہم باتیں تھیں جو اس فقیر نے آپ کے سامنے اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ کی محنت کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور شاید ہی اتنی تفصیل کے ساتھ اب تک کسی نے کلام کیا ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ان کا دھیان نہ رکھا جائے تو چلہ کمزور ہوتا ہے، اور اگر منوان ان پر عمل کیا جائے تو نتیجتاً ایک عامل بہت مضبوط عامل بن کر ابھرتا ہے۔ آپ یہ تمام شرائط پابندی سے اپنائیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح سے آپ کی مدد فرماتے ہیں اور کس طرح سے آپ جنات، سحر اور دشمنوں کے لیے ایک
برہنہ شمشیر بن کر ابھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب سے خلقت کی بے انتہا خدمت لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر شر سے اپنی پناہ میں رکھے اور اس فقیر سے فیض کثیر جاری ہو، آمین۔ اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں سے یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔